क्या आपने उस आसमान की तरफ कभी गौर किया है जो बगैर किसी पिलर के हमारे सर पर खड़ा है? और वो कौन सी पोशीदा कुदरत है जिसने ज़मीन और आसमान के दरमियान ये निज़ाम कायम किया है? और क्या वो गरज से बेक आवाज़ है या उसमें अल्लाह ताला की तस्बीह का राज छुपा है? आज हम इस अजीम तफसीर में सूरह अर्राद का आगाज़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी वदानियत और कुदरत की निशानियाँ कैसे ज़ाहिर की हैं, और हम जानेंगे वो कौन लोग हैं जो ये सब मौजज़े देखने के बाद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंजुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। कोई अहम बात हो तो उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह राद मदनी सूरत है। हिजरत के बाद इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 13 है और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 96 है। इसमें 43 यानी 43 आयात हैं और 6 रुकू हैं। राद कड़क को कहते हैं। जब बारिश होती है तो जोरदार कड़क की आवाज आती है, उसे राद कहते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि राद उस फरिश्ते को कहते हैं कि जो कड़क पैदा करता है। राद उस फरिश्ते को कहते हैं जो बादलों को चलाता है और उनमें कड़क पैदा करता है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये जो बादलों की आवाज है ये अल्लाह के जिक्र की आवाज है। हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, लेकिन उस जिक्र की आवाज जो हमें आती है वो उस चीज की ताकत के मुताबिक, उस चीज की हैत के मुताबिक है। तो फरमाया कि ये जो कड़क है ये उस बादल का जिक्र है जो अल्लाह की तस्बीह करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही ज्यादा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अलिफ लाम मीम गौ। ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिनके माना अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके महबूब जानते हैं। तिल्क आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, और वो जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया कुरान वो हक सच्चा कलाम है, वो हक है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद किया, बिग़ैरि अमद, बगैर सुतून के। इतनी बड़ी इमारत है, इतनी बड़ी इमारत है, इसमें कोई पिलर नहीं है, कोई सुतून नहीं है। बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, ऐसे कोई सुतून नहीं है जो तुम्हें नजर आए। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। इस आयत से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये भी आयात मुतशाबिहात में से। अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके महबूब जानते हैं। और सख्खर अश-शम्स वल क़मर, और सूरज और चांद को मुसख्खर किया, यानी लोगों के कामों में लगा दिया। सूरज भी फायदा देता है, चांद भी फायदा देता है। कुल्लुन यजरी ली अजलिन मुसम्मा, हर एक मुकर्ररा वादे तक चलता रहेगा। कुल्लुन, हर कोई, यानी सूरज चांद सब चल रहे हैं। यजरी, वो चलते रहेंगे, ली अजलिन मुसम्मा, कब तक? एक मुकर्ररा वक्त तक, वो कयामत तक। जब कयामत आएगी तो सबको फना है। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह तमाम मामलात की तदबीर फरमाता है, हुक्म फरमाता है। युफस्सिलुल आयात, निशानियां खोल खोल कर बयान फरमाता है। लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम रब से मिलने पर यकीन करो, इसलिए तुम्हें ये सारी निशानियां बताई जाती हैं। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द, वही है जिसने जमीन को फैला दिया। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। हम दुनिया में आए, न जमीन हमने बनाई, न हवा हमने बनाई, न पानी, न पहाड़, ना ये सब्जा, कोई चीज हमने पैदा नहीं की। रब ने हमारी पैदाइश से पहले हमारे लिए रिस्क पैदा फरमाया और रिस्क लिख दिया गया। हमारे आने से पहले हमारा रिस्क उतार दिया गया, और जब तक वो रिस्क हमें ना मिल जाए दुनिया से हम नहीं जा सकते।
حضرت علی فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں، موت اور رزق۔ جب تک رزق پورا نہ ہو جائے موت نہیں پہنچ سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں رواسیہ لنگر ڈالے، رواسیہ یعنی پہاڑ جو لنگر کی طرح ہیں، زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں، وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں پیدا کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کشتی میں سوار ہوئے ہوں تو کشتی والے فوراً کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک طرف نہ بیٹھیں، کچھ لوگ اس طرف آ جائیں تاکہ کشتی کا بیلنس صحیح ہو جائے۔ تو کشتی جس طرح تیر رہی ہے، زمین جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ چل رہی ہے، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ زمین چل رہی ہے تو پھر اس صورت میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، زمین کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب آپ اس طرح سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں زمین چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ زمین پہ لگائے گئے وہ کشتی کی مانند ہے، جیسے کشتی چلتی ہے تو کشتی میں بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ادھر بھی بٹھا دیتے ادھر بھی بٹھا دیتے تاکہ کیا ہے کشتی بیلنس سے چلے۔ لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کشتی جو چلتی ہے اس میں چاہے کتنا بھی بیلنس کریں، بیٹھنے والے کو چلنا محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم کشتی میں بیٹھ کر چل لگے ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر زمین چل لگی ہوتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے جو نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑ زمین پر داخل کیے اور ان کی وجہ سے زمین کو جو بیلنس حاصل ہے اس میں زمین کی ذرا بھی جنبش نہ کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے ان رواسیہ کی کہ پہاڑ کتنے ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں زمین کے اندر جو پہاڑوں کی جڑیں ہیں ان جڑوں میں 120 کلومیٹر نیچے اگر ایک پلیٹ ہل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین میں جنبش آتی ہے۔ اگر یہ پہاڑی نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ تو زمین جو ہے وہ لڑکتی رہتی ہے۔ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کیا ہے کہ زمین کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس میں جنبش کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ یہ پہاڑوں کی وجہ سے۔ اور آج سائنس اتنا تو مان چکی ہے کہ اگر پہاڑ کی جو جڑیں، پہاڑ اوپر بھی ہے اور اندر بھی ہے، تو جو پہاڑ زمین کے اندر ہیں ان میں اگر ایک پلیٹ کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو جائے تو بہت بڑا زلزلہ آتا ہے اور ایسی جنبش ہوتی ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اعلیٰ حضرت کی اس تحقیق سے اختلاف کیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک سائنسی رسالہ لکھا ہے۔ پہلے تو قرآن و حدیث کی آیات یعنی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور احادیث طیبہ بیان کی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے ایک سائنسی رسالہ لکھا، اللہ کرے اس سائنسی رسالے کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، یعنی عربی میں ترجمہ تو ہے، وہ کتاب جو ہے وہ عربی میں، اردو میں اور فارسی میں مکس ہے، تو نہ تو آسان اردو میں اس کو کسی نے ترجمہ کیا ہے نہ کسی نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک سائنسدان کو یہ کتاب دی گئی تو پڑھنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہ اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے۔ اس کتاب پر اگر کام ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ میں نے اس میں وہ سائنسی دلائل قائم کیے ہیں کہ اگر کوئی سائنسدان اس پر غور کرے گا تو وہ کہہ اٹھے گا کہ زمین ساکن ہے، زمین میں حرکت نہیں ہے۔ خیر یہ بات کچھ ہم نے تفصیل سے پھر بیان کی اور اسے ہم نے دوسرے انداز سے بیان کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا پیدا کیے؟ رواسیہ، لنگر ڈالے۔ اور لنگر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ روک دیتا ہے، لنگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روک دیتا ہے۔ ایک اور دلیل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کہ کشتی جب تک چلتی رہتی ہے جب تک لنگر اس میں نہ ڈالے جائیں، اور جب کہا جائے کہ اس میں لنگر ڈال دیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کشتی کو روک دیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پہاڑوں کو لنگر قرار دیا، یعنی مطلب یہ کہ یہ زمین کو روکے ہوئے ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں لنگر ڈالے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو طرح کے پیدا کیے، یعنی پھلوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات،
قطع ٹکڑے، زمین کے قطعے، متجاورات قریب قریب زمین کے مختلف خطے ہیں. زمین مختلف ہے، کہیں پتریلی زمین ہے، کہیں ریتیلی زمین ہے، کہیں وہ نرم زمین ہے، کہیں سخت ہے، لیکن یہ ساری زمین کے حصے ملے ہوئے ہیں. صرف پاکستان کو دیکھ لیجئے، بلوچستان کی زمین الگ ہے، سرحد کی زمین الگ ہے، سندھ کی زمین الگ ہے، اور پنجاب کی زمین بھی زرخیز ہے لیکن سندھ کی زمین سے مختلف ہے. پھر سندھ کے اندر مختلف زمینیں پائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ مختلف زمین کے حصے ہیں لیکن وہ زمین کے حصے ملے ہوئے ہیں. متجاورات وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتی، ونخیل اور کھجور، صنوان وغیر صنوان، ایک ساتھ ملے ہوئے الگ الگ. کھجور کے درخت اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ اگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی اگتے ہیں. یسقا بماء واحد، کتنا پیارا درس ہے، ذرا سوچو تو صحیح. سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن ذائقے اور طاقتیں مختلف ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو سب سے تعجب والی بات تو ان کی یہ بات ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہمیں دوبارہ نیا پیدا ہونا ہے. یعنی ان کا یہ قول جو تعجب انگیز، یعنی انہوں نے تعجب سے کہا، ان کے تعجب پر ہمیں تعجب ہے، ان کے تعجب پر ہمیں تعجب ہے کہ جس انسان کو رب نے پانی کے قطرے سے بنایا اور اصل اس کی مٹی ہے، تو وہ اگر انسان مر کر مٹی میں مل گیا تو دوبارہ رب پیدا نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ واقعی اس پر تعجب ہے کہ نہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. قبل الحسنہ، رحمت سے پہلے. وہ کہتے ہیں یہ رحمت دور ہو جائے، رحمت نہیں چاہیے، بس عذاب چاہیے. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، ان سے پہلے ان جیسے لوگ گزر چکے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، ان پر وہ کرم کی بارشیں فرماتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور جب وہ گرفت فرماتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب شدید عذاب دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. یہ آیت کریمہ تو بار بار ریپیٹ کی گئی. یہ آیت کریمہ آپ کو اور ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں نا، ساری گفتگو سن کے کہتے ہیں آپ نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی، ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو ایسے لوگ یا تو جاہل ہوتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہوتی، اور اگر عقل ہوتی ہے تو جان بوجھ کے جاہل بنتے ہیں، اور یہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دلیل دی جاتی تو ہم قبول کر لیتے. جیسے جاوید غامدی ہے کہ جس کو ٹی وی پر بڑے بڑے علماء نے دلائل سے خاموش کر دیا، پھر بھی باہر نکل کے یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل دے تو میں قبول کر لوں، مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دیتا. اب آپ بتائیں نا کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے اور جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت کا جو قانون ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے. یہ جاوید غامدی یہ بات وہ کہتا ہے، اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں.
کئی حدیثیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گستاخ کے لیے یہی سزا مقرر کی، اور کئی صحابہ کرام نے گستاخوں کو یہ سزا دی ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے گستاخوں کو معاف فرمایا ہے۔ یہ حضور کو اختیار تھا، لیکن حضور کے بعد کسی صحابی نے کسی گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا۔ کوئی ایک واقعہ بھی معافی کا آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اپنے ذاتی دشمنوں کو انہوں نے معاف کیا، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کو کبھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اور پھر اس پر اجماع امت ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اس پر متفق ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہی کہتا جی مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دیتا، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر گستاخ توبہ کرے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے اس گستاخی کی وجہ سے، تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں عند اللہ اور عند الناس؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اس کی توبہ عند الناس اب قبول اس طرح ہوگی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی مومن تھا، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، پھر توبہ کر لی اور پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو سزا تو اسے دی جائے گی اور اسے گستاخی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، اسے غسل اور کفن دفن کریں گے کہ نہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہاں اسے کریں گے۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں، اور یہ جاوید غامدی ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ گستاخ کی توبہ قبول ہے۔ امام اعظم وہ دوسری بات کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگ یہی شور مچاتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی دلائل ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں دی جاتی، ہمارے پاس کوئی دلیل آپ دو تو ہم مان لیں، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہم علمی گفتگو کیسے کریں گے؟ بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ برداشت جو کر سکے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کل کو ہندو آ جائے، کل کو عیسائی آ جائے اور وہ کہ جی میں علمی تحقیق پیش کر رہا ہوں اور گستاخی شروع کر دے، تو کیا ہم علمی تحقیق کے نام پر سننے بیٹھ جائیں گے؟ تو وہ کہتا ہے جناب لوگوں میں برداشت ہی ختم ہو گئی، میں تو علمی تحقیق ایک علمی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب شیطان کے وار ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، اس طریقے سے وہ ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ جب سلمان تاثیر نے قانون ہاتھ میں لیا، جب مقامی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ثبوت سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ عاصیہ نے گستاخی کی ہے لہذا یہ سزائے موت کی مستحق ہے، تو فوراً پریس کانفرنس کر کے اس فیصلے کے خلاف اس نے یہ کہا کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو کورٹ جب تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ سنا رہی کہ ہاں اس نے گستاخی کی ہے اور یہ ثابت ہو چکی ہے بات، تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستانی قانون کی بات کر رہا ہوں، کیا قانون میں کسی کو حق ہے کہ پریس کانفرنس کر کے کہے کہ کورٹ نے فیصلہ غلط سنا ہے؟ کیا توہین عدالت کو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ پھر جب کوئی ملک کے اندر قانون ہاتھ میں لے لیا جائے اور سلمان تاثیر جیسے گورنر پنجاب جب قانون ہاتھ میں لے لیں اور گستاخی کرتے پھریں اور کوئی انہیں روکنے والا ہی نہ ہو، تو پھر تو ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، یہ بتائیے رسول اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ حضور کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت ہے؟ تو جب حضرت عمر نے گستاخ کا سر اڑا دیا جذبات میں آ کر، تو کیا حضور نے ایک دفعہ بھی کہا اے عمر تم نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ اے عمر میری عدالت جب موجود ہے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے فرمایا؟ اسی طرح کئی صحابہ کرام نے دشمنان نے رسول کو گستاخوں کو جب اڑا دیا اور ان کا سر قلم کر دیا، تو کیا کبھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری عدالت موجود ہے، قانون موجود ہے، تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ ہاں، حضور نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہ دی جب تک عدالت سے فیصلہ نہ ہو جائے، حضور نے قاتل کو سزا دینے کی اجازت نہ دی، لیکن گستاخ رسول کا معاملہ ہی گستاخی رسول کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ یہ ہمارے برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت سے ہی باہر ہے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا، شاید یہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں، کہ جب اس بھنگ پینے والے نے اس پادری کو مار دیا تھا تو انگریز جج نے یہی کہا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے شدت سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
آج کی اس قرآنی تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے اس پوری کائنات کو کھڑا کیا، اور کیسے آسمان کا بغیر پلر کے کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور ہماری عقل اور گمان اس کے سامنے کچھ نہیں۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اس تفسیر میں سورہ الرعد کے کس آیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز اور قرآنی تفسیر ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی دفعہ ہم سورہ الرعد کے اگلے پارٹ میں دیکھیں گے کہ اللہ کیسے ہر عورت کے پیٹ کی خبر رکھتا ہے اور دنیا کے ہر مخفی راز اس کے سامنے ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔